ओ माय गॉड हाकिम, तुम ठीक हो? इसे हीट स्ट्रोक हुआ है, कोई पानी लाओ जल्दी से। इसे होश नहीं आ रहा। हाकिम, हाकिम, किसी के पास मिनरल वाटर है? उनका स्पोर्ट्स वीक चल रहा था। सूरज सवा नेज़े पर था। इंतहाई गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में हाकिम खान को अचानक कुछ हो गया था। वो यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट और एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा था जिसकी शोहरत के चर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में आम थे। उसका बाप यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी था। सियासी बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक था। इंतहाई गर्मी में अचानक ही वो गिरा था और अपने हवास खो बैठा था, जिसके बायस पूरी यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच गई थी। सब प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हड़बड़ी में उसकी तरफ भागे थे। उसे उठाकर तेज़ी से छाँव में ले आए थे। कोई उसे भंगा कर रहा था तो कोई तेज़ी से मेडिकल रूम से डॉक्टर को बुलाने भागा था। वहाँ सब लोग हैरान परेशान से थे। उसके दोस्तों ने उसके लिए मिनरल वाटर मंगवाया था क्योंकि वो आम पानी कभी नहीं पीता था। इस भीड़ में मौजूद मीरा, जो कि यूनिवर्सिटी की एक एवरेज स्टूडेंट थी जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था, उसने तेज़ी से आगे बढ़ती अपनी वाटर बॉटल इस बेहोश पड़े शख्स के मुंह से लगाई कि वो देख रही थी वो बड़ी मुश्किल से मुंह खोले सांस ले रहा है। यकीनन उसे पानी चाहिए था। इस वक्त उसकी जान बचाना ज़्यादा अहम था और इन लोगों को मिनरल वाटर की पड़ी थी जो कि हड़बड़ी में कहीं मिल नहीं रहा था। पानी के चंद घूंट उसके हलक से उतरे थे। वो गहरे गहरे सांसें लेने लगा। उसकी हालत में कुछ सुधार आ रहा था जब अचानक एक लड़की ने मीरब के बाजू से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। कि क्या किया यू इडियट जाहिल लड़की, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये पानी उसके लिए कितना नुकसानदा हो सकता है? उसने ज़िंदगी में कभी मिनरल वाटर के अलावा कोई पानी नहीं पिया और तुमने अपना ये थर्ड क्लास पानी हाकिम को पिला दिया। अगर इसे कुछ हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो लड़की तो ऐसे कह रही थी जैसे उसने पानी नहीं जहर पिला दिया हो। वो मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से इस लड़की को और उसके दोस्तों को देख रही थी जो कि हाकिम के दोस्त थे और सभी निहायत गुस्से और उसे देख रहे थे। वो मुंह बसोड़कर वहाँ से पलट गई। एक तो उसकी जान बचाने की कोशिश की थी और उल्टा नेकी गले पड़ गई थी। वो इसी वक्त होश में आ गया था। ओह गॉड हाकिम, शुक्र है तुम ठीक हो, वरना मुझे लगा कि इस बेवकूफ़ लड़की के घटिया से पानी से कहीं तुम्हें खो ना जाए। उसे ठीक होता देखकर वो लड़की अलीना तेज़ी से उसके करीब हुई थी, जिसकी बात पर वो नासमझी से उसे देखने लगा। उसका हलक एकदम खुश हो गया था। उसे काफ़ी वक्त से प्यास लगी हुई थी लेकिन उसकी पूरी तवज्जो बस फुटबॉल मैच पर मरकूज थी। जब अचानक उसे कुछ होने लगा और इससे पहले कि वो किसी से पानी मांगते से चक्कर सा आया था और वो अपनी जगह पर गिर गया। वो इस वक्त पानी मांगना चाहता था लेकिन उसके हवास और ज़बान ने साथ नहीं दिया और फिर अचानक ही किसी ने जैसे आबी हयात उसके लबों से लगाया था। हवासों में आते ही जब अलीना ने किसी लड़की का जिक्र किया तो वो चौंक गया। कौन लड़की, किसकी बात कर रही हो तुम? वो जानना चाहता था कि किसने उसकी जान बचाई है, इसलिए बेताबी से पूछने लगा। उसकी एक दोस्त ने हक़ारत से सामने एक सादा सी ड्रेसिंग में मलबूस लड़की की जानिब इशारा किया जिसकी उनकी जानिब खुश थी, जिसे हाकिम खान गहरी नज़रों से देखने लगा। वो जिस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने ख़ास दोस्त के कान में उसने धीरे से सरगोशी की। नज़रें इस लड़की पर जमी थी जो कि रुख मोड़े अपने वहाँ से निकलती चली जा रही थी। यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी उसकी फ़िक्र में हलकान हो रही थी और उस लड़की को जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उस लड़की का ये एटीट्यूड मुकाबिल को काफ़ी अलग लगा था। वो यकीनन कोई आम लड़की नहीं थी। उस लड़की को जानने का तजस्सुस मज़ीद बढ़ा था। अब तो इस लड़की से मिलना ज़रूरी हो गया था। हेलो, मैं हाकिम खान हूँ, वही जिसकी आपने जान बचाई थी। उसके दोस्त ने अगले ही दिन तमाम इन्फॉर्मेशन उसके सामने रख दी थी और अब वो यूनिवर्सिटी के पिछले ग्राउंड में उसके सामने खड़ा था, जबकि अपने सामने इस बिगड़े अमीर ज़ादे को देखकर वो जो नोटिस बनाने में गर्क थी, चौंक कर सर उठाए माथे पर बल डाले उसे देखने लगी। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने सपाट अंदाज से पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे जानती नहीं हो। वैसे हैरत की बात है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए तो मुझे नहीं जानती। स्ट्रेंज। नकाबिल ने हैरत का इजहार किया जबकि वो बेतासुर नज़रों से इसे देख रही थी। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ लेकिन हमारे दरमियान ऐसी कोई बेतकल्लुफ़ी नहीं है जिसकी बिना पर मैं आपसे बात करूँ। एक्सक्यूज़ मी। सपाट अंदाज में कहती वो अपनी चीज़ें समेट कर अपनी जगह से उठी थी। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलती मुकाबिल इसके रास्ते में हाइल हुआ। रुको तो सही, इतनी जल्दी क्या है? मैं बस कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उसने नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो वो ना चाहते हुए भी रुक गई। तुमने मेरी जान बचाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। संजीदा नज़रों से इस लड़की के बेजार चेहरे को देखते हुए वो बोला था। बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। इसलिए तो आपको बचाने के नतीजे में मैं थप्पड़ खा गई थी। वो तंज़ीह अंदाज में बोली थी, जिस पर वो हैरत से उसे देखने लगा। मैं नहीं जानती ये सब किसने किया लेकिन मुझे अफसोस है जिसने भी ये किया।
میں اس سے باز پرس کروں گا۔ میں سچ میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے یقین ہے آپ مجھے شکریہ کا ایک موقع ضرور دیں گی۔ حاکم نے اس کی بات سنتے پہلے ذرا غصے سے اور پھر نرم انداز میں کہا تھا، لیکن میرب کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں اتری تھی۔ دیکھیے مسٹر، اس وقت جو مجھے صحیح لگا وہ میں نے کیا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، وہ بس وقت کا تقاضا تھا۔ میں وہ بات بھول چکی ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ اب پلیز، مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بیزار انداز میں کہتی وہاں سے جلدی تھی، جبکہ مقابل پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ حاکم خان کو جہاں ناگوار گزرا تھا وہیں اس لڑکی کی جانب اٹریکٹ بھی کر گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یوں اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ خود چل کر اس تک آیا تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اس کے آگے بچ جاتی، لیکن وہ تو اس پر نظریں کرم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ اس دن کے بعد حاکم خان نے ہر بار چاہا کہ وہ اس بات کو بھول جائے۔ وہ بس ایک حادثہ تھا، اور پھر اس لڑکی میں ایسا بھی کچھ نہیں تھا کہ وہ اسے ہمیشہ یاد رکھ لا، لیکن کچھ تو ایسا تھا اس لڑکی میں کہ وہ اسے چاہ کر بھی بھول نہیں پایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ 4 دن بعد پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ میرب ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے ایک بار بات کلیئر کر دی تھی تو پتہ نہیں وہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ پھول ہے آپ کے لیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آخری جان بچائی آپ نے میری، تو شکریہ کے طور پر یہ پھول ہی قبول کر لیں۔ حاکم خان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس لڑکی کا احسان ہے، اس لیے وہ اسے بھول نہیں پا رہا، اس لیے وہ اس کا یہ احسان اتارنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے دل و دماغ سے نکل جائے۔ دیکھیے مسٹر، پتہ نہیں آپ کو بھی یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، مجھے نہیں چاہیے آپ کا شکریہ، بس آپ میری جان چھوڑ دیں۔ وہ آجز آتی دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پھول نہیں پسند تو پھر مجھے بتائیں کیا پسند ہے، میں آپ کو وہ گفٹ کر دوں گا۔ مقابل کے پاس تو جیسے فرصت تھی بحث کرنے کے لیے۔ جی نہیں شکریہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ اب کی بار جھنجھلا کر بولی تھی۔ اچھا چلیں، گفٹ نہیں تو میرے ساتھ چلیں، آپ کو شاپنگ کروا دوں گا۔ یقین کریں جس چیز پر ہاتھ رکھیں گی نا وہ آپ کی ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ میرا نے اپنی زندگی میں اتنا ڈھیٹ انسان نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے ہاتھ میں موجود کتاب اس کے منہ پر دے مارے۔ مجھے شاپنگ کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، آپ میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اس نے ضبط سے کہا، اچھا شاپنگ کا نہیں تو پھر آپ کو کہیں لنچ یا ڈنر کروا دیتا ہوں، کب فری ہوں گی آپ؟ اس کی بات پر میرا کا ضبط ختم ہوا تھا، قیامت تک نہیں۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ وہ ماتھے پر بل ڈالے بس اسے جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اپنے انکار اور اس ایٹیٹیوڈ سے وہ مقابل کو مزید اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے۔ میرا کو لگتا تھا کہ اس کے بار بار منع کرنے سے وہ اسے تنگ نہیں کرے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ تو اب اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، ہر دوسرے دن اس کے سامنے موجود ہوتا تھا کسی نہ کسی نئی پیشکش کے ساتھ۔ وہ جتنا اسے اوائڈ کرتی تھی مقابل اتنا ہی اس کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ آخر آپ کا مسئلہ کیا؟ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تنگ آ چکی تھی۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں کون سا کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع دیں گی تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ زیادہ نہیں تو ایک کینڈل لائٹ ڈنر کر لیں میرے ساتھ، پھر ہمارا حساب برابر ہو جائے گا۔ وہ مہا ڈھیٹ شخص تو میگنیٹ کی طرح چپک ہی گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کیا کرے۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، یونیورسٹی میں وہ پڑھنے آتی تھی اور اپنی پڑھائی کے علاوہ اور کسی قسم کی سرگرمی میں ملوث نہیں تھی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن اب لگ رہا تھا کہ اس شخص سے جان بچانے کی کوشش اسے مہنگی پڑ گئی تھی کہ وہ تو اس کی جان کو آ رہا تھا، اور اس دن تو اس نے انتہا کر دی۔ اس کے گھر میں اپنی ایک پرائیویٹ پارٹی کا انویٹیشن کارڈ اور ساتھ انتہائی مہنگا اور قیمتی ڈریس بھیج دیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کے بابا اور بھائی گھر پہ نہیں تھے۔ اس نے اپنی ماں کو بڑی مشکل سے یہ کہتے ہوئے بہلا لیا کہ اسے یہ یونیورسٹی کی جانب سے ملا ہے جس میں کچھ کتابیں ہیں، اور خاموشی سے وہ باکس اپنے کمرے میں لے گئی۔ لیکن اس شخص کی جانب سے آیا ہوا انویٹیشن کارڈ اور گھٹیا ڈریس دیکھ کر اس کے غصے کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر کارڈ سمیت پورا باکس گلی کی نکڑ میں موجود کوڑے دان میں پھینک دیا تھا۔ دوسری جانب حاکم خان دن بدن اس لڑکی سے obsess ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا مضبوط کردار، اس کا دو ٹوک انداز، اس کا ایٹیٹیوڈ، سب کچھ اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ اس بہادر اور با کردار لڑکی میں دلچسپی لینے لگا، یہاں تک کہ اس نے اسے اپنی پرائیویٹ پارٹی تک میں انوائٹ کر دیا، جس کی انویٹیشن صرف اور صرف اس کے خاص دوستوں کو ملتی تھی۔ حالانکہ اس پارٹی میں شرکت کا خواب یونیورسٹی کا ہر اسٹوڈنٹ دیکھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہاں وہ لڑکی ضرور پگھلے گی۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ اس کی پارٹی میں ضرور آئے گی۔ پھر اس نے لاکھوں کا ڈریس بھیجا تھا جو یقیناً اسے پسند آئے گا، لیکن وہ پوری پارٹی میں بس انتظار ہی کرتا رہا۔ اس لڑکی کو نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آئی تھی۔
کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ پارٹی سے اگلے دن کی بات تھی جب وہ لائبریری سے باہر نکلنے لگی تو پتہ نہیں کہاں سے وہ نکل کر اس کے سامنے آتا اسے بازو سے گھسیٹ کر لائبریری کے ایک خاموش گوشے میں لے آیا تھا۔ اسے دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے بار بار انکار کر کے تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ اب بس بہت ہو گیا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ مجھے بار بار منع کرتے تم میرے اندر اپنی طلب کو مزید ابھار رہی ہو۔ اب تو اس دل کو ہر صورت تم چاہیے اپنی پناہوں میں، اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ تم تیار رہنا بیبی گرل، کیونکہ بہت جلد تم میری پناہوں میں ہوگی، اور تب تمہارے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوگا۔ تب تم چاہ کر بھی مجھے نہیں منع کر سکو گی۔ وہ بے باکی سے کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ کچھ نفرت اور کچھ غصے سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس نے اس کی بات مذاق میں اڑا دی تھی، اور یہ سب اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ 2 دن بعد ہی وہ بازار گئی تھی، جہاں اچانک اس کے ناک پر کپڑا رکھتے اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ تم یہاں؟ تو یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ تم کیسے اتنی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کر سکتے ہو؟ میرا کے لہجے میں بے یقینی تھی، جبکہ مقابل پلے فل انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک عالیشان سے بیڈ روم میں پایا۔ تبھی دروازہ کھلا اور سامنے حاکم خان کھڑا تھا۔ میرا کو ایک لمحہ لگا یہ سب سمجھنے میں کہ وہ گھٹیا شخص اسے کڈنیپ کر چکا تھا۔ میری جان، تم نے مجھے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے لیا۔ حاکم خان نام ہے میرا۔ ایک بار میری نظر جس چیز پر آ جائے وہ پھر میری ہو کر رہتی ہے۔ تم پر تو پھر میرا دل آیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ تم میری نہ ہو سکو؟ اپنی مرضی سے نہیں تو میری مرضی سے نہیں، لیکن تمہیں اپنا تو بنا کر چھوڑوں گا۔ ابھی فی الحال یہ فضول کی بحث چھوڑو اور تیار ہو جاؤ۔ نکاح وہاں باہر انتظار کر رہا ہے۔ ہمارا نکاح ہے، اور کیونکہ یہ میری پہلی شادی ہے اس لیے میں تو اس کے لیے بے حد ایکسائٹڈ، اس لیے ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ چلو شاباش، یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ہے اور بیوٹیشین باہر انتظار کر رہی ہے۔ اس گھٹیا شخص کی باتوں پر میرب کا خون کھول اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ اٹھا کر اس پاگل قبطی شخص کے سر پر دے مارے۔ تم کوئی پاگل ہو کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے یوں اغوا کرو گے اور میں تمہارے کہنے پر تم سے نکاح کر لوں گی؟ تم جیسے گھٹیا عیاش انسان سے تو میں مر کر بھی نکاح نہ کروں۔ میرب کی باتوں پر وہ پراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔ بیبی گرل، تمہاری یہی بہادری تو اس دل کو ٹھا کر لگی ہے۔ اب چاہے تم گالیاں دو یا کوسیں، لیکن تمہیں اپنا بنائے بغیر مجھے بھی سکون نہیں آئے گا۔ چلو اب جلدی کرو، اگر اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو تو یہ نکاح کرنا ہوگا، ورنہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں قید کر کے بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، یا تو یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ یا پھر بغیر نکاح کے ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو۔ اور ہاں، یاد رکھنا شام ہونے میں کچھ وقت رہتا ہے۔ آج رات تم گھر واپس نہیں گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ کل تمہارے گھر والے تمہیں قبول کریں گے۔ تمہیں معلوم تو ہوگا نا کہ ایک لڑکی کا پوری رات گھر سے باہر رہنا کیا کہلاتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ تمہارے پاس بس 10 منٹ ہے، تیار ہو جاؤ ورنہ میں نکاح خواہ کو واپس بھیج دوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آج ہمارا نکاح نہیں ہوا تو تم بھی یہاں سے بغیر نکاح کے نکل نہیں سکو گی۔ حاکم خان کے مسکرا کر اطمینان سے کہتے ہی میرا پریشان ہوئی رہی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تم مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ میں نہیں کرنا چاہتی تم سے نکاح۔ تم کون سی لڑکیوں کی کمی ہے؟ پلیز کسی اور کو ڈھونڈ لو اپنے گھٹیا کھیلوں کے لیے، میں تمہارا کھلونا نہیں بننا چاہتی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے کہتی اس کے آگے ہاتھ جڑ گئی تھی۔ انتہائی کوئی ناشکری لڑکی ہو جو حاکم خان کو ٹھکرانے کی بیوقوفی کر رہی ہو۔ حاکم خان کے ارد گرد حسین سے حسین تر لڑکیاں مکھیوں کی طرح بھنبھناتی ہیں۔ کتنی آنکھیں میرے خواب دیکھتی ہیں، مقابل نے جتانے والے انداز میں کہا تھا، جس کا میرا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تو پلیز انہی میں سے کسی مکھی کو پکڑ لو، میری جان چھوڑ دو۔ وہ انتہائی عاجز انداز میں بولی تھی کہ مقابل جس بزس ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا کروں، اس دل کو تو یہی شہد کی مکھی بھا گئی ہے، اس لیے اب تمہارے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ مقابل کی باتوں پر وہ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ انتہائی کوئی بدتمیز انسان تھا۔ خود کو شہد کی مکھی کہے جانے پر میرب کا چہرہ لال ہوا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضد کر گئی۔ چلو اب میں چلتا ہوں، تمہارے پاس بس 10 منٹ ہے، اور ان 10 منٹ میں فیصلہ تم نے کرنا ہے، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے یا بغیر نکاح کے تاعمر میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ حتمی انداز میں کہتا ہوا اب وہاں سے جا چکا تھا، اور وہ پیچھے سر پکڑے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں بیوٹیشین اندر آئی تو وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ میرب نے اس سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کوئی رپورٹ معلوم ہو رہی تھی جیسے میرب کی ذات سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ اس کا صرف ایک ہی جملہ تھا کہ آپ نے تیار ہونا ہے یا نہیں، مجھے بتا دیں، میں نے باہر سر کو بتانا ہے۔ اور جب اس کی مسلسل منتوں پر وہ خاموشی سے دروازے کی جانب جانے لگی تب میرب بے اختیار اسے روک گئی۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
وہ جانتی تھی آج اگر گھر واپس نہ گئی پھر نہ صرف وہ بلکہ اس کے گھر والے بھی بدنام ہو جائیں گے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ حاکم خان کے لائے ہوئے نکاح کے جوڑے میں تیار ہو چکی تھی۔ بیوٹیشن نے نکاح والی لال چنری کو گھونگھٹ کی طرح اس کے سر پر اڑا دیا تھا۔ بیوٹیشن کے جاتے ہی مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ کچھ لمحوں میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا گیا، جبکہ میرا بے بس ہوتی نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کو قبول کر گئی۔ ماشاءاللہ، تم تو واقعی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو۔ کیوں ہر وقت ملنگوں کی طرح اول جلوہ حلیے میں پھرتی رہتی ہو؟ ہر لڑکیوں کی طرح سجا سنوارا کرو، تم بہت سی حسیناؤں کو مات دے سکتی ہو۔ حاکم خان نے گہری نظروں سے اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے ساتھ ہی اسے مشورہ سے نوازا تھا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ بس اب ہو گیا نکاح، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے واپس جانا ہے، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ مقابل کی فضول گوئی کو نظر انداز کرتے وہ مدعے پر آئی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، اب تو تم حاکم خان کی ملکیت بن چکی ہو، کچھ لمحے میرے پاس بھی گزارو، آخر اب اس دنیا میں تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ گہرے انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ تھام گیا تھا، جس پر وہ کرنٹ کھا کر اسے دیکھتی اپنے ہاتھ کھینچنے لگی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ کہ کیا بدتمیزی ہے، دور ہٹو، تم نے صرف نکاح کا کہا تھا، اپنی حد میں رہو، میرا اپنے لرزتے ہوئے انداز میں کہا۔ اسے مقابل سے خوف آ رہا تھا۔ میری جان، اب کیسی حد، اب تو تمام حدیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اچانک اس کی جانب جھکا تو وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئیں، جب مقابل لب دباتا اس کے چہرے پر زور سے پھونک مار کر دور ہوا تھا۔ ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، آج کہاں گئی تمہاری بہادری؟ میری پناہوں میں آتے ہی تم تو سب کچھ بھول گئی ہو۔ اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اب میرے سوا سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ خمار بھرے انداز میں کہتا اپنی پاکٹ سے انتہائی قیمتی نیکلس نکال کر اس کی گردن میں پہنا گیا تھا۔ نکاح مبارک جانے حاکم، اب سے تم حاکم خان کی ملکیت ہو، اور تمہارے گلے میں میرے نام کا نیکلس تمہیں یہ باور کروائے گا کہ تم پر اب کس کا حق ہے۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ساتھ ہی جھکتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے، جس پر وہ کپ کپا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہوئی۔ مجھے واپس جانا ہے پلیز۔ اس کی ایک ہی رٹ پر وہ بدمزہ ہوتا پیچھے ہوا تھا۔ کیا ہو گیا بیوی، میں نے کون سا تمہیں کھا جانا ہے، ابھی بہت وقت پڑا، فکر نہیں کرو، تمہیں وقت سے تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ اپنے گھر والوں سے کہہ دینا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور تم ایک زخمی خاتون کو ہسپتال لے گئی تھی، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حاکم خان کے سکون بھرے انداز پر وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ یہاں ٹینشن سے اس کی جان نکل رہی تھی اور مقابل کو مستیوں سے سوچ رہی تھی۔ اس نے اس وقت کو کوسا جب اس مغرور شخص کی مدد کرنے کی غلطی کی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے رونے لگی تھی، کیونکہ اس شخص سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ جو شخص اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ اسے بچوں کی طرح روتے دیکھ کر وہ بھوکلا گیا۔ کیا ہو گیا یار، تم تو بہت ہی ڈرپوک ہو، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ حاکم کے کہتے ہی وہ تیزی سے کھڑی ہوئی، جبکہ مقابل اس کی پھرتیاں دیکھتا بس اسے گھورتا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے نکاح کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، اور پچھلے ایک ہفتے سے وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی، بلکہ ایک ہفتے سے گھر سے باہر قدم تک نہیں رکھا تھا۔ اب تو حاکم خان کو فکر ہونے لگی تھی کہ آخر وہ اتنے دنوں سے کہاں غائب ہے، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اب بھی وہ نہ آئی تو بہت اس کے گھر جائے گا، لیکن صد شکر کہ آخر ایک ہفتے بعد وہ اسے نظر آ ہی گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حاکم خان کو سکون ملا تھا۔ نکاح کے بعد وہ پہلی بار ایک دوسرے کے روبرو ہوئے تھے۔ حاکم خان کو یقین تھا کہ وہ اسے دیکھ کر ٹھہرے گی۔ وہ سامنے ہی اپنے گروپ کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھا تھا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ لڑکی اس کے پاس سے یوں گزرتی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ میرا اپنے سب کچھ اپنے بھائی کو بتا دیا تھا، اس کا بھائی اس کا اچھا دوست تھا، دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس کے بھائی نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ بہت جلد یہ معاملہ سمیٹ دے گا، وہ بس یہی کوشش کرے کہ اس امیر زادے سے دور رہے اور جتنا ممکن ہو سکے اسے اگنور کرے۔ وہ اسے زبردستی کے اس رشتے سے آزادی دلوائے گا۔ اس لیے وہ پچھلے ایک ہفتے سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی، لیکن اس کی تعلیم کا خرچ ہو رہا تھا، پھر پیپرز سر پر تھے، وہ اب مزید چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آج نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یونیورسٹی آنا پڑا تھا۔ اور اب وہ بس یہی چاہتی تھی کہ وہ شخص اس کے لیے کوئی مزید مصیبت کھڑی نہ کرے، مگر یہ کہاں ممکن تھا۔ کہا کہ تم پچھلے ایک ہفتے سے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے سب سے نظریں بچاتے اسے ایک خالی کلاس روم میں کھینچ لیا اور اب اسے دیوار سے لگاتا اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھ کے غصے سے بولا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو، کسی نے دیکھ لیا تو تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن میں بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، او ہیلو میڈم، میں شوہر ہوں تمہارا، نکاح نامہ اس وقت میری جیب میں موجود ہے، دیکھتا ہوں کون
مائی کلال مجھے کچھ کہتا ہے۔ اس شخص کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا جو دل چاہتا ہے تم وہ کرو، لیکن پلیز مجھ سے دور رہو۔ وہ غصے سے اسے دھکیلتی بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ وہ پیچھے بس اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ نکاح کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا تھا، وہ لڑکی آج بھی ویسے ہی اکڑو تھی، مجاح لے کے وہ حاکم خان کی جانب متوجہ ہوئی ہو، جبکہ اسے لگتا تھا کہ نکاح کے بعد وہ چاہ کر بھی بے رخی نہیں دکھا سکے گی، لیکن اس کے نزدیک تو جیسے اس نکاح کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ اب بھی حاکم خان کو دیکھتے ہوئے ایسے نظر انداز کر جاتی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ مجھے بس ایک ایمرجنسی کی وجہ سے کچھ دنوں کی چھٹیاں کرنی پڑی ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے پلیز سر۔ اسے پروفیسرز کے آفس میں بلایا گیا تھا اور اس کے پروفیسر نے کہا تھا کہ ایک ہفتے چھٹیوں کے باعث اس کے ایگزامز میں مارکس کاٹے جائیں گے، جس پر وہ بڑی پریشان سی ہوئی تھی۔ یقیناً اس کا اثر اس کے جی پی اے پر پڑے گا۔ وہ بڑی پڑھاکو قسم کی لڑکی تھی، ایسے میں یہ بات اسے اچھی خاصی پریشان کر گئی تھی۔ اس نے بہت منتیں کی، پروفیسر کو کسی طرح قائل کرنا چاہا، لیکن وہ اس کی بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی پیپر تھے اور یہ نئی مشکل کھڑی ہو گئی تھی۔ پروفیسر نے اپنی بات کہہ کر اسے آفس سے نکال دیا تھا۔ وہ پریشان سی آفس کے باہر کھڑی تھی جب ایک چپڑاسی اس کے پاس سے گزرا اور اسے پریشان دیکھ کر بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، اس لیے اس کے پوچھتے ہی میرپ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ویسے بھی وہ اس وقت پریشان تھی اور بس اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو بیٹا، یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، تم اگر کسی بااثر شخص کو جانتی ہو تو ان سے کہہ کر سفارش کرواؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، ورنہ تو تمہارا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس کا جی پی اے خراب ہوا تو اسے آگے بھی بہت سی پریشانیاں فیس کرنی پڑیں گی۔ اس چپراسی کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ذہن میں بس حاکم خان کا خیال آیا تھا، لیکن اس سے مدد مانگنا مطلب مصیبت مول لینا، اس سے تو بہتر تھا کہ اس کا جی پی اے خراب ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سر جھکائے وہاں سے نکل گئی۔ وہ پریشان سی کینٹین کی جانب جا رہی تھی جب پتہ نہیں کہاں سے وہ بلائی جان اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کیا باتیں آج اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس شخصی بات پر وہ خود پر ضبط کر کے رہ گئی۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں حل کر دوں۔ اس نے سامنے سے مدد کی پیشکش کی، جبکہ وہ منہ بگاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، بہت شکریہ، مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ یہ کہتے ہوئے چلتی تھی جبکہ وہ پیچھے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود جان پوچھ کے پروفیسر سے کہہ کر یہ سب کروایا تھا۔ چپراسی نے بھی اسی کے کہنے پر اس کے کان میں یہ بات ڈالی تھی، لیکن بڑی ہی کوئی مغرور لڑکی تھی، مجال ہے جو ذرا سی ناک نیچے کر کے اس سے مدد مانگے، حالانکہ وہ شوہر تھا اس کا۔ وہ خود پر ضبط کرتا خود کو تسلی دے کر رہ گیا کہ اپنے نمبرز کی خاطر وہ ضرور اس تک آئے گی کہ اس معاملے میں سوائے حاکم خان کے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو تسلی دیتا وہاں سے چل دیا تھا۔ اس کے تمام پیپرز اچھے ہوئے تھے، آج اس کا آخری پیپر تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے امتحانات کے دوران اپنی پوری توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھی تھی۔ اس دوران وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ حاکم خان نے بھی اسے مزید تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے امتحان ہال کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک کچھ اسٹوڈنٹس اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ وہ ان سب کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ سب حاکم خان کے گروپ کی لڑکیاں تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ان میں سے دو لڑکیاں تیزی سے آگے بڑھتی اسے بازو سے دبوچ گئی تھیں، جبکہ ایک نے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے یونیورسٹی کے اسٹور روم میں لے گئی تھی اور اسے دھکا دیتے اندر بند کر دیا۔ آج کل حاکم خان کی خاص توجہ اس لڑکی پر مرکوز سبھی دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے گروپ کی 3 لڑکیاں، خاص کر اس کی سابقہ گرل فرینڈ الینا کو یہ بات سخت ناگوار گزری تھی۔ آج قسمت سے حاکم خان یونیورسٹی نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اس لڑکی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا جو ان کے نزدیک حاکم خان پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ وہ چیختی رہی، دروازہ بجاتی رہی، لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ آخر شام چوکیدار کو وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی آواز آئی تو اس نے دروازہ کھولا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا آج کا پیپر مس ہو گیا تھا اور یقیناً یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہونے والا تھا۔ پہلے ہی چھٹیوں کی وجہ سے اس کے جی پی اے پر بہت برا اثر پڑا تھا اور اب اس کا ایک پیپر بھی چھوٹ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس شخص سے اسے انتہائی نفرت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کے نزدیک یہ حرکت حاکم خان کی ہی تھی۔ وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، جبکہ حاکم خان اس بات سے انجان تھا۔ وہ اپنے کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ 2-3 دن بعد جب وہ یونیورسٹی واپس آئے تو وہ کہیں نہیں تھی، لیکن اس نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ اس کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں اور شاید اس لیے وہ کچھ دن کی چھٹیوں پر ہے۔ لیکن چھٹیاں ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ نیا سیمسٹر اسٹارٹ ہو گیا، مگر اس لڑکی کو نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آئی تھی۔ اسے یونیورسٹی نہ آتے ہوئے 3 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ حاکم خان اب یقیناً پریشان ہو گیا تھا، لیکن اصل جھٹکا تو اسے تب لگا جب اچانک اسے کورٹ کی جانب سے ایک نوٹس موصول ہوا۔ یہ خلا کا نوٹس تھا جو کہ اسے میرب کی جانب سے موصول ہوا تھا۔
وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ نکاح کے کچھ وقت بعد ہی اس نے ایک دن حاکم خان سے اپنے نکاح کی کاپی مانگی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کم سے کم کسی کو یہ ثبوت تو دکھا سکے گی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ تب اسے نکاح کی ایک کاپی دیتے ہوئے اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گی۔ اس وقت غصے سے اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ لڑکی اس کے سامنے آئی اور وہ اس کا حشر بگاڑ دے۔ آخر اس نے کیا سوچ کر یہ گھٹیا قدم اٹھایا تھا؟ اسے اگر لگتا تھا کہ یوں کورٹ کچہریوں میں جا کر وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لے گی تو وہ غلط تھا۔ نکاح کے بعد سے وہ لڑکی جو پہلے سے اس کی ضد تھی اب اس کا جنون بن چکی تھی۔ اس کے گھر والوں کو نکاح کی خبر ہوئی تو وہ کافی بھڑکے تھے، لیکن وہ گھر کا ڈاڈلا اور اکھڑ مزاج اکلوتا بیٹا تھا، اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس کے اس عمل پر انتہائی ناگواری ہونے کے باوجود بھی کوئی اسے کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ مقابل نہیں کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی تھی کہ اس کی زندگی میں اس لڑکی کے سوا کوئی نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو اس لڑکی کے اس کی زندگی میں ہونے سے اعتراض ہے تو وہ یہ گھر چھوڑ دے گا، اور یہاں اس کے گھر والے خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بچپن سے ہی بڑا ضدی تھا، جب اپنی پر آئے تو سب لحاظ مروت بھول جاتا تھا۔ ضد کے معاملے میں اس سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں۔ اس لیے انتہائی ناپسندیدگی کے باوجود بھی اس کے اس قدم پر خاموش ہو گئے، لیکن اسے کسی طرح سکون نہیں آ رہا تھا۔ یہ خلا کا نوٹس بیچ کر اس لڑکی نے آگ لگا دی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس آگ میں اس لڑکی سمیت اس کے پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر دے۔ وہ اگلے ہی دن اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، اس نے بہت شرافت کا مظاہرہ کر لیا تھا، لیکن اب اس لڑکی نے اس کی برداشت آزمائی تھی۔ اسے اب حاکم خان کی غرض و غضب کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ اپنے گارڈز کی فوج کے ساتھ بڑے دھڑلے سے اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر کی چھت پر کوئی فنکشن ہو رہا تھا، نیچے کوئی نہیں تھا، اوپر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے وہ سیدھا اوپر آیا تھا۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو جیسے اس کی ذات پر کوئی بم پھٹا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے میرب کی منگنی ہو رہی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ وہ حاکم خان والا معاملہ جلدی نمٹا لے گا، اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا، اور جو کچھ یونیورسٹی میں اور اس کے بعد اس میں اب دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اور یوں گھر والوں کی رضامندی سے آج اس کی منگنی تھی۔ اپنے سامنے حاکم خان کو دیکھ کر دلہن بنی بیٹھی میرب گھبرا گئی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں خون لیے اسے کسی اور مرد کے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، جو کہ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی اسے انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود انگوٹھی کو دیکھتے اس کا ضبط ختم ہوا تھا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں آگے بڑھتا اس لڑکے کو گربان سے جکڑ کر کھڑا کر گیا، جو کہ میرب کے ساتھ بڑے حق سے بیٹھا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی حاکم خان کی ملکیت، حاکم خان کی بیوی کے پہلو میں بیٹھنے کی؟ تو نے اپنی موت کو آواز دی ہے، تیری تو میں آج ہی قبر بناؤں گا، گھٹیا انسان۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا دھاڑا تھا، اور ساتھ ہی غصے کے عالم میں اس لڑکے پر مکوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا کر زمین پر گرتا حاکم خان کی لاتوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا دھڑا تھا، اور ساتھ ہی غصے کے عالم میں اس لڑکے پر مکوں کی برسات کر دی۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا کر زمین پر گرتا حاکم خان کی لاتوں کی زد میں آیا تھا۔ اس کے اور میرب کے گھر والے گھبرا کر اس کی جانب بڑھے، لیکن حاکم خان کے گارڈز نے ان کے اوپر بندوقیں تان لی تھی۔ میرب کا تو ایسا حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ تھر تھر کانپتی اس پاگل جنونی شخص کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی کا قتل کر دے گا۔ میرب کا بھائی بھی گھبرا گیا تھا، اسے تو لگتا تھا کہ خلا کا نوٹس ملتے ہی اس کے گھر والوں کو حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور پھر اپنے گھر والوں کے کہنے پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی میرب کو چھوڑنا پڑے گا۔ بھلا وہ اتنے بڑے سیاسی لوگ کہاں میرب جیسی لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت کریں گے؟ لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ تو الٹا خلا کے نوٹس پر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکے کو مار مار کر ادموا کر چکا تھا، لیکن حاکم خان رکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی، میری میرب کی طرف دیکھنے کی؟ وہ صرف اور صرف میری ہے، اور مرتے دم تک میری رہے گی۔ جو کوئی اس کے جانب آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اسے زندہ دفنا دوں گا۔ تو نے سوچ پہ کیسے لیا کہ میرب تیری ہو سکتی ہے؟ ذلیل انسان تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ میں تیرا خون کر دوں گا۔ تو بیچارہ خون و خون ہوتا اپنے ہوش ہو چکا تھا، لیکن اس پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو بھی بے دردی سے مارتا جا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ واقعی اس کا قتل کر ڈالتا، جب تھر تھر کانپتی میرب جو بت بنی ہوئی تھی اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے سامنے آئی تھی۔ حاکم بس کرو، خدا کے لیے سے چھوڑ دو۔ اسے لگتا تھا کہ اس شخص کو نہ روکا گیا تو وہ آج اس کا قتل کر بیٹھے گا۔ پہلے ہی اس کا اور اس کے گھر والوں کا تماشا بن چکا تھا۔ لوگ بڑی عجیب نظروں سے میرب کو دیکھ رہے تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کی جان جائے، اس لیے اس کے سامنے آ کر التجائی انداز میں روتے ہوئے بولی تھی،
جبکہ وہ آنکھوں میں خون لیے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس سے وہ بے انتہا محبت کرنے لگا تھا، لیکن وہ آج اس کی بیوی ہوتے ہوئے، اس کے نگاہ میں ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے سجی کھڑی تھی۔ یہ مر جائے گا، تمہیں اب بھی اس کی فکر ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم نے حاکم خان کو جیتے جی مار دیا ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کیسے کسی اور سے منگنی کرنے کا سوچ سکتی ہو؟ کیا تمہارے نزدیک اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں؟ مذاق ہے ہمارا نکاح تمہارے لیے؟ میری بیوی ہو کر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے لیا؟ تم مجھ سے نکاح نامہ لے کر گئی تھی نا؟ تم نے اپنے گھر والوں کو بتایا کیوں نہیں کہ تم میری بیوی ہو؟ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم ہمیشہ کی حاکم خان کی ہی ہو چکی ہو۔ حاکم خان غم و غصے کی شدت سے بھاری آواز میں بولا۔ اس لڑکی کے گھر والے تیزی سے اپنے بیٹے کو اٹھاتے وہاں سے نکل گئے تھے، ورنہ کچھ غریب نہیں تھی کہ وہ پاگل شخص ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا۔ آہستہ آہستہ تمام مہمان بھی خوفزدہ ہوتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ وہاں بس میرب کے گھر والے اور حاکم خان اور اس کے گارڈز رہ گئے تھے۔ میرب اس شخص کے خوف سے الٹے قدم پیچھے ہوئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ یا کوئی اور کچھ سمجھ پاتا، اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ پیچھے سر کے بل سیڑھیوں سے نیچے لڑکتی گر گئی تھی۔ اس کا سر سیڑھیوں پر لگا تھا اور وہ خون سے لت پت نیچے جا گری تھی۔ سب لوگ ہڑبڑا کر چیختے ہوئے اس کی جانب بھاگے تھے، جبکہ حاکم خان کے لیے تو جیسے وقت رک گیا تھا۔ وہ پھترائی ہوئی کیفیت میں نیچے گری اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلی ہونے لگی تھیں، سب لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ ایک دم وہ ہوش میں آتا تیزی سے نیچے بھاگا تھا، جہاں اس کے فدائے جان خون میں لبرت بے سود حالت میں پڑی تھی۔ وہ تڑپ کر سب کو دور ہٹاتا اس کی جانب بڑھتا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میرب میری جان، میرب میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ تڑپ کر کہتا اسے اٹھائے بھاگتے ہوئے اس کے گھر سے نکلا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا تو ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی ہسپتال کے احاطے میں رکی تھی۔ ڈاکٹرز اسے فوری طور پر ایمرجنسی روم میں لے گئے تھے۔ سوری، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اسے بچا نہیں پائے۔ 3 سے 4 گھنٹے بعد ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آئے تھے اور ان کا جملہ سن کر وہ اپنی جگہ پر ساکت سا رہ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کسی نے جان کھینچ لی ہو اس کے جسم سے۔ وہ بالکل بے جان سا ہوتا وہیں ہاسپٹل کے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ میرب کے بھائی نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے اس کی بہن کا پڑھائی کا خواب چکنا چور کر دیا۔ وہ بالکل ٹوٹ گئی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے وہ پیپر نہیں دے پائی تھی۔ اس نے پہلے اس کی بہن کا فیوچر تباہ کر دیا اور اب اس کی وجہ سے اس کی بہن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، جبکہ میرب کے بھائی کی بات پر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس نے پروفیسر سے کہہ کر میرب کو وارننگ ضرور دی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اس کا GPA خراب نہ ہونے دیتا۔ وہ سب تو بس اس نے میرب کو خود سے قریب کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن پھر تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس نے آخری پیپر نہیں دیا تھا۔ مزید تحقیق پر حقیقت سامنے آ گئی تھی اور تب حاکم خان نے غضبناک ہوتے ان لڑکیوں سے اپنی بیوی کا بدلہ لے لیا تھا جنہوں نے میرب کو وہاں بند کیا تھا۔ انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ان پر بین لگ گیا تھا، مطلب انہیں کسی اور یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن نہیں ملنے والا تھا۔ اگر انہوں نے حاکم خان کی بیوی کا اکیڈمک ریکارڈ تباہ کرنے کی کوشش کی تھی تو حاکم خان نے بھی ان کا پورا فیوچر تباہ کر دیا تھا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر کی بات نہیں کوئی زندگی کی نوعیت تھی جو حاکم خان کو سنائی گئی تھی۔ وہ اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر سر کے بل چلتا ہاسپٹل آیا تھا۔ تڑپتے دل سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسے اپنی جان سے عزیز بیوی خاموشی سے چھت کو تکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اسے پورے 6 ماہ بعد ہوش آیا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ کوما میں تھی۔ اس کے کانوں میں آج بھی ڈاکٹر کا دل خراش جملہ گونج رہا تھا جس نے اس کی جان نکال دی تھی۔ سوری، ہم انہیں بچا نہیں پائے، وہ کوما میں جا چکی ہیں۔ یہ ایک جملہ حاکم خان کی پوری زندگی درہم برہم کر گیا تھا۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کی حالت دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ میرب کے غم میں وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرب کے گھر والے بھی اس کی لگن اور دیوانگی دیکھ کر خاموشی اختیار کر گئے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی کو اچھے ڈاکٹرز اور مہنگے علاج کی ضرورت تھی اور یہ سب حاکم خان ان سے بہتر کر سکتا تھا۔ پھر وہ اس کا شوہر تھا اور جب وہ ان کی بیٹی کا یوں خیال رکھ رہا تھا تو پھر انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ان 6 ماہ میں وہ ہر روز اس کے پاس آتا تھا اور گھنٹوں اس کا ہاتھ تھام کر اس سے باتیں کرتا تھا، کبھی اس سے معافی مانگتا،
اور کبھی تو اسے اپنے دل کا حال سناتا۔ وہ بظاہر بستر پر پڑی کمزور سی لڑکی اس کا ہر ایک لفظ اپنے دل میں اترتا ہوا پاتی۔ اس کے جذبات کی شدت میرب کے بھی دل تک پہنچ گئے تھے۔ پچھلے 6 ماہ میں وہ ہر روز اس کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہاتا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ اس لڑکی کا دل نہ بدلے؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرب کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی تھی۔ لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو میرب؟ ایک جان، تمہیں اندازہ بھی ہے یہ 6 ماہ تمہارے بغیر کیسے گزارے ہیں؟ اتنی بڑی سزا دے دی تم نے حاکم خان کو خود سے محبت کی۔ اس سے تو اچھا ہوتا کہ تم میری جان لے لیتی۔ جانتا ہوں بہت برا ہوں، میری وجہ سے تم اس حال تک پہنچ گئی، میری وجہ سے تمہاری پڑھائی کا حرج ہوا۔ پڑھائی تمہارا خواب تھا، تمہارا جنون تھا، جسے تم نے میری وجہ سے چھوڑ دیا۔ لیکن یقین کرو مجھے اس سب کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ مجھے تو تمہارے کوما میں جانے کے بعد حقیقت معلوم ہوئی تھی، بلکہ پہلے تو تمہارے مجرموں کو سزا بھی دی ہے، لیکن اس سب کا سبب میری ذات بنی، اس لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم بس مجھے ایک بار معاف کر دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تمہارا ہر خواب پورا کروں گا، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ یہ جملے وہ پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی جب وہ کوما میں تھی، لیکن آج اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ جملے سنتے وہ دل سے مسکرائی تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرب نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھپتھپایا۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں بھی انسان ہوں، کوئی پتھر تو نہیں جو تمہاری اتنی محبت اور شدت دے کر بھی نہ پگھل سکوں۔ تمہاری محبت نے مجھے بھی تمہیں چاہنے پر مجبور کر دیا۔ ان 6 ماہ میں نے بس تمہیں سنا، تمہیں محسوس کیا، میری آنکھوں نے بس تمہیں دیکھنے کی چاہ کی ہے۔ اس کی اٹک اٹک کر نقاہت سے کہتے ہی وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ کیا واقعی وہ اسے قبول کر چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے میرب نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلایا، جس پر وہ نم ہوتی آنکھوں سے سرشار سا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔